बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जुमा 10 जमादियुल अव्वल सन 1442 हिजरी बमुताबिक 25 दिसंबर 2020 की रात उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में एसएमएस पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। एसएमएस के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल अब हम रिसीव कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और किन की तरफ से पूछा जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। जी अब्दुल मजीद साहब, मेरा सवाल ये है कि कोई भी फर्ज नमाज में जैसा इमाम ने अगर रकात बांध लिए जी और हम लोग अगर लास्ट में जा रहे समझो, यानी तकरीबन समझो आधा मिनट 1 मिनट है, तो उस दौरान हम लोग अल्हम्दु पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या कैसा है? नहीं, इमाम आखिरी रकात में है या आखिरी रकात से भी सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में सही? नहीं, फर्स्ट रकात है। अच्छा, पहली रकात है। ओके, पहली रकात है। ठीक है। तो उसमें मतलब या तो अल्हम्दु मतलब जैसा इमाम साहब ने अल्हम्दु पढ़ के मतलब कोई भी एक सूरा पढ़ रहे, जैसे अल्लाहुम तकसुर पढ़ रहे और हम लोगों ने मतलब उस वक्त जाया और रकात सही आपने रकात शुरू की, तो क्या आप उस सूरह फातिहा पढ़े या बस खामोशी से या खामोशी से सुने? इंशाअल्लाह भी जवाब आएगा भाई। इसके अलावा कोई सवाल है? नहीं, बस एक ही सवाल। इंशाअल्लाह भी जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। जी मौलाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से भाई, इस सिलसिले में हम जो बात बताना चाहते हैं उसका मुलख्खस ये है कि नमाज के अंदर जो फ़राइज़ और अरकान हैं उनमें से कुरान मजीद की तिलावत, ये जो है इसे उलमा ने नमाज के अरकान में शामिल किया है, शुमार किया है। और इसकी वजह यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को तालीम दी जो जल्दबाजी से नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त आपने बताया कि सुम्मा क़रा मा तयस्सर माअका मिनल क़ुरआन, कि कुरान का जो हिस्सा तुम्हें आसानी से याद हो उसे तुम पढ़ो। इस हदीस की रोशनी में और प्यारे नबी के अमल की रोशनी में सहाबा ने बात पेश की कि प्यारे नबी जो है नमाज में कुरान की तिलावत किया करते थे जी। अब आती है बात से भाई, मसला जब अलग होता है कि इमाम साहब यानी कोई शख्स इमामत की हालत में हो, कोई शख्स जो है मुख्तदी की हालत में हो, तो इमाम साहब तो सूरतुल फातिहा भी पढ़ेंगे, दूसरी जो सूरत है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तदी के सिलसिले में हुक्म क्या है, इसके बारे में उलमा के 3 अक़वाल पाए जाते हैं। मुहक़्क़ीन की तहक़ीक़ जो है 3 तरीक़े से पेश की जाती है। उनमें से एक तहक़ीक़ ये है कि इमाम साहब चाहे वो सिर्री नमाज में हो या जहरी नमाज में, मुक़्तदी बिल्कुल खामोश रहे, एक कौल ये है। और दूसरा कौल ये है कि अगर सिर्री नमाज है तो मुक़्तदी जो है इमाम साहब के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ें और मौका मिले तो दूसरी सूरत भी पढ़ें, और अगर जहरी क़िरात हो रही हो, ऊंची आवाज़ से पढ़ा रहे हो, तो मुक़्तदी जो है खामोश रहें। ये दूसरी तहक़ीक़ है। और तीसरी तहक़ीक़ ये है कि चाहे वो नमाज इमाम साहब जो पढ़ा रहे हों वो सिर्री हो या जहरी,
تو سری میں تو آپ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن جہری میں بھی جو ہے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو دوسری سورت کی قرات ہوتی ہے تب جو ہے آپ خاموشی سے سنیں۔ یہ 3 تحقیقات جو ہے دلائل کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو صاحب بھائی موصوف کا یہ کہنا کہ وہ جو ہے نماز با جماعت میں پہنچے اور امام صاحب رکوع سے پہلے جو ہے پہنچ چکے ہیں اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس وقت جو ہے اگر ان کو اس دلیل پہ اطمینان ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں بھی جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، تو اس دلیل کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو اس دلیل پہ اطمینان ہے جو کہتے ہیں کہ جہری نماز اگر ہو رہی ہو اس میں صرف اور خاموشی سے آپ سنیں، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، تو آپ اس دلیل پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ مزید تحقیق کریں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہر ایک جو بھی عالم ہے، جو بھی محقق ہیں، ان تمام علماء کے پاس جو ہے اس سلسلے میں دلائل پائے جاتے ہیں۔ جی سر، جزاکم اللہ خیرن۔ اب اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امر اللہ دیوان۔ جی امر اللہ جی۔ سر میرا سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، وہاں سلام کرتے ہیں یا کوئی بھی دعا درود پڑھتے ہیں، تو کیا مردے وہ ہماری آواز سنتے ہیں؟ چاہے نیا دفن ہو یا چاہے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پرانا دفن ہو، کوئی بھی وہ مردے ہمیں سنتے ہیں؟ اور ہم ہمارے جو اپنے ہیں کیا وہ ہماری آواز کو پہچانتے ہیں؟ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن ہماری آواز سے پہچان سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے میرا۔ اور ہے کوئی سوال؟ جی نہیں، بس ایک ہی سوال ہے، ذرا اس کا ڈیٹیل سے انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ جی مولانا۔ جس سے اس بارے میں جو دلائل علماء نے جمع کیے ہیں، ان دلائل کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر بتا دیا کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی کریم آپ جو ہے مردوں کو اپنی آواز سنا نہیں سکتے۔ ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور دوسرے نمبر پر جب جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے جو دشمنان اسلام مارے گئے اور ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، تب پیارے نبی ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو سچا وعدہ کیا اسے تو ہم نے سچا پایا، اور دیکھو تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا یعنی سزا کا، وہ وعدہ بھی تمہارے ساتھ جو پورا ہو رہا ہے اسے سچا پا رہے ہو کہ نہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، جو مرے ہوئے ہیں ان سے آپ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں؟ تب پیارے نبی نے بتایا کہ وہ لوگ میری آواز جس طرح سنتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے تم لوگ بھی نہیں سن پاتے ہو۔ تو ایک دلیل یہ ہے، اور ایک دلیل جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے، جب لوگ کسی میت کو دفن کر کے وہاں سے واپس جاتے ہیں اس وقت جو ہے ان کے جو جوتے ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہے میت کو سنائی دیتی ہے۔ یہ تمام الگ الگ دلائل ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے یہ بات پیش کی کہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے زندہ فرد کی آواز سن نہیں سکتا، کیونکہ جیسے ہی انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو قوت سماعت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات، اس طرح وہ قوت ختم ہونے کے باوجود قبر میں میت کیسے سنتی ہے؟ پھر ہم لوگ السلام علیکم یا اہل القبور جو دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں سلام کرتے ہیں مثلا، تو یہ پیغام ان تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب علماء نے اس طریقے سے دیا کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں میں بالکل فرق ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، اور وہ غیب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں، پیارے نبی نے کہا کہ ان تک ہماری آواز پہنچتی ہے، تو براہ راست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو ان لوگوں تک پہنچائے، اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کر کے آتے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، کیا اگر کوئی شخص اپنے رشتہ دار کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو میت اس کو پہچانتی ہے؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ تحقیق، بعض روایات اس طرح پیش کی ہیں جن کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستند بتایا ہے
کہ ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو بتا دے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تمہاری قبر کے پاس آ کر تمہارے حق میں دعا کر رہا ہے، تاکہ اس کے دل کو سکون ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے جو قرابت دار ہیں، چاہے باپ کے حق میں اولاد ہو، اولاد کے حق میں والد ہو مثلا، یا جو بھی رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، ان کے بارے میں جو ہے ان کو مانوس کیا جاتا ہے، ان کو خوشی پہنچائی جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں سے بھائی اللہ تعالیٰ کی اختیار کی باتیں ہیں۔ ہم اگر پہنچانا چاہیں سلام تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، ہم ان کو آواز پہنچانا چاہے تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جو آواز پہنچانا چاہے پہنچاتا ہے۔ ہم اسی حد تک کریں گے جس حد تک جو ہے پیارے نبی نے کیا، آپ نے سلام کیا، ہم سلام کر کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے سامنے مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ آواز پہنچتی ہی ہے تو ہم ان سے درخواست کیوں نہ کریں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے غیر اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے آپ نہیں مانگ سکتے، تو اللہ رب العالمین آپ کا یہ سوال یا یہ جو درخواست آپ کر رہے ہیں کسی میت سے، تو پہلے تو یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی غیر سے آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کیسے کرے گا اور اس پیغام کو جو ہے کسی میت تک کیوں اور کیسے پہنچائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس حد تک کہا گیا اسی حد تک ہم میت کے ساتھ برتاؤ کریں، اور یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین اس پیغام کو جب اگر پہنچانا چاہے تو پہنچاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی محترم، کیا نام ہے، کیا سوال ہے؟ میرا نام عالمگیر ہے۔ جی عالمگیر بھائی، میرا سوال ہے کہ کوئی آدمی شادی کیا اور اس کی دیہرمون مہر دیے ہوئے اگر اہلیہ انتقال کر جائے، یعنی مہر نہیں دیا اور وہ فوت ہو گیا۔ جی 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 جی، اس کے بارے میں کچھ جانکاری۔ اچھی بات، یعنی پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ مہر اب اس کے ذمے ہے یا اس کے یعنی دیا جائے، کیسے دیا جائے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ضرور، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ جی سر۔ اور کوئی سوال ہے بھائی؟ جی اب سب نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر ابھی جواب آ جاتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ مرنا جی صاحب بھائی، موصوف کے الفاظ سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وائف کی ڈیتھ ہو گئی یا پھر ہسبینڈ کی ڈیتھ جو ہے اس میں دونوں صورتوں میں بتا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ میں جو سمجھا تھا وہ یہ شوہر کی وفات کیا ہو۔ جی صاحب بھائی، جی تو اس سلسلے میں صاحب بھائی جب ہم سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، خاص طور پہ صاحب بھائی جو آپ جو ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ جو سناتے ہیں اردو ریڈیو پہ، ریڈیو قطر کی جو اردو سروس پہ، اس کو آپ جو ہے حضرات سامعین غور سے سنیں تو بات جو ہے سمجھ میں آئے گی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بتانا یہ ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے جس کی وفات ہو گئی، اس نے مہر ادا نہیں کیا، ایسی صورت میں جو ہے اس مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں جو حکم ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملتا ہے کہ مہر جو ہے اس میت کے حق میں ایک قرض کے طور پہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء میں اس طرح واضح کیا جہاں پر وراثت کی تقسیم کے احکام بتائے گئے ہیں، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے جو ہے دیکھا جائے گا کہ میت کے حق میں یا میت کے اوپر قرض اگر ہے کہ نہیں، اسی طرح اس نے وصیت کی کہ نہیں، اگر اس نے قرض لیا ہوا ہو، قرض ادا نہ کیا ہو، اس کا ثبوت مل چکا ہو اور کسی نے آ کر بتایا ہو، مطالبہ کیا ہو، تو ورثہ جو ہے جو وراثت اپنے حق میں لینے سے پہلے یا تقسیم کر لینے سے پہلے ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ پہلے جو ہے قرض ادا کریں، اس کے بعد وصیت کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وصیت اگر ہے تو پھر وصیت کی تکمیل ہوگی، اس کے بعد پھر ورثہ جو ہے جو ترکہ ہے میراث اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو صاحب ہے اگر ہسبینڈ نے جو ہے مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ معاملہ اس کے ذمے قرض کے طور پہ رہتا ہے، تو اس کی وراثت جو ہے تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی بیوی کو جو حق تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس سے تو ملے گا، لیکن جو ہے سب سے پہلے بیوی کو جو مہر اس نے دینا چاہیے تھا شوہر، وہ مہر پہلے دے دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے بیوی کو بیوی ہونے کی حیثیت سے وراثت کا جو حق ملتا ہے وہ الگ سے دیا جائے۔
تو اس طرح جو اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے بشرطے کہ اگر یعنی شوہر کی وفات پہلے ہو گئی ہو، اور اگر بیوی کی وفات ہو چکی ہے مثلا شوہر کی زندگی میں اور شوہر نے جو ہے مہر ادا نہیں کیا، تب یہی کہا جائے گا کہ بیوی چونکہ فوت ہو گئی ہے اور جو مہر دینا چاہیے وہ مہر شوہر جو ہے بیوی کو اس کی وفات کے بعد ہی کیوں نہ ہو الگ دے دے، اور اس کے بعد اس مہر کو بھی جو ہے اس خاتون کے مال میں جو ہے شامل کر دیا جائے، پھر پورا جو مال ہوگا اس خاتون کا، اس پورے کے پورے مال کو جو ہے پورے وہ رسامین شوہر اور اس کے جو بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں مثلا ان تمام کے آپس میں جو شریعت کا حصہ جتنا مقرر کیا گیا ہے اتنے حصے کے اتنی مقدار میں جو ہے ہر ایک کو وراثت جو ہے دے دی جائے۔ یہاں پر سے بھائی جو اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ مہر جو ہے قرض کے طور پہ شمار ہوتا ہے اور قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور حدیث میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی پیارے نبی کا ارشاد ہے کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور اس کے ذمے قرض باقی ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے اتنی دیر تک تاخیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی نکاح ہوا بلکہ مہر تو نکاح سے پہلے آپ دے دیں یا نکاح کی محفل میں دے دیں، نکاح کے فوراً دے دیں، تو وفات تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں، ورنہ جان بوجھ کر نہ کریں، کیونکہ یہ فرض ہے، ثواب کا کام ہے، جتنی جلدی یہ ذمہ داری ادا کریں گے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے سے بھائی کہ بعض معاشروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مہر فرض ہوتا ہے صرف وفات کے بعد یا طلاق کے بعد، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مہر ادا کرنے کا آخری وقت جو ہے وہ طلاق یا وفات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یعنی طلاق ہو تبھی مہر دیں، وفات ہو تبھی مہر دیں، ایسا نہیں ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو مہر دیتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ طلاق ہو جائے گی یا وفات ہو جائے گی، یا غلط فہمی ہے، بلکہ علماء کو چاہیے یا جو قاضی حضرات جو ہے نکاح پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اولین فرصت میں اسی وقت پوچھے کہ آپ مہر کتنا دے رہے ہیں اور کب دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمت افزائی کریں تاکہ معاشرے میں جو ہے یعنی یہ جو کمی ہو رہی ہے کوتاہی، وہ کوتاہی ختم ہو جائے۔ اور ایک بات سے بھی کیا غلطی ہو جاتی ہے کہ مہر جو ہے مثال کے طور پر کسی نے 20 سال پہلے وعدہ کیا کہ تم کو جو ہے مثال کے طور پہ 10,000 دوں گا، اب اس وقت جو ہے قیمت الگ تھی، اب جو ہے کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو ہے جس کو مہر دینا چاہیے اس کے حق میں جو ہے وہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل پیش آنے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے اولین فرصت میں مہر ادا کر دیں، اور بچے بھی اپنے والد سے پوچھیں کہ آپ نے مہر دیا کہ نہیں، تو اس طرح ہمت افزائی کر کے یہ ذمہ داری ادا کروائیں تاکہ سب کے سب اجر کے مستحق بنیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امجد اقبال۔ جی امجد صاحب۔ سر سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ دبئی میں کام کرتے ہیں آف شور میں، سمندر میں۔ اوکے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ زہریلی گیس وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ شیپ بنائیں، کیونکہ آپ نے ماسک لگانا ہوتا ہے، تو جب تک یہ بال ہوں گے تو ماسک برابر نہیں آئے گا، اور گیسیں بہت زہریلی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کو یا آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جس ٹائم جاب پہ ہوتے ہیں تو شیپ مطلب کہ کرتے ہیں، لیکن جس ٹائم چھٹی آتے ہیں تو وہ بڑھا لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میری اور ان کی تھوڑی بہت ایسی مطلب کہ تھوڑی سی ہو گئی جو دوستوں میں ہوتی ہے کہ آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے ہیں تو آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں، تو میری ان سے ناراضگی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا ہے، آپ میرا مسئلہ سمجھیے، آپ کسی سے پوچھیے، اس کے بعد پھر مجھے بتائیے کہ اگر میں غلط ہوں تو صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ جواب آئے گا؟ اور کیا سوال ہے بھائی؟ بس ایک دوسرا سوال تھا لیکن آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، بس یہ ایک ہی کافی۔ چلیے ٹھیک، ابھی جواب آئے گا جی، اور تفصیل کے ساتھ جواب دے دیجیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، فی اللہ۔ جی مولانا۔ جی صاحب ہے، بے شک جب ہم دیکھتے ہیں احادیث صحیحہ کے اندر بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ پیارے نبی کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے کہ مونچھوں کو جو ہے کم رکھیں اور داڑھی کو جو ہے وہ بڑھائیں۔
اسی لیے علماء نے داڑھی کے بارے میں تاکید پیش کی ہے کہ داڑھی کو بڑھانا جو ہے یہ ثواب کے کاموں میں یہ جو ہے طریقہ شامل ہوتا ہے. اب آتی ہے بات سے بھائی کہ جب کسی شخص کے لیے جان کا خطرہ ہو، مثلا کہ اگر داڑھی کی موجودگی کے باوجود ماسک اگر اس کو پہننا آسانی اس میں ہے تو آپ جو ہے اسی کے مطابق عمل کریں، داڑھی کو نکالے بغیر اور شیو کیے بغیر جو ہے آپ اسی طرح ماسک استعمال کریں. لیکن اگر جان جانے کا ڈر ہے تو پھر اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر اس میں یعنی جان کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ایسا نکالے کہ آپ ماسک پہنیں اور پھر آپ کو جو ہے یعنی داڑھی بڑھانے کے باوجود ماسک پہننے کی دونوں کی سہولت ایک ساتھ آپ کے لیے جاری رہیں. تو یہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں تاکہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو اور آپ کی جو جاب ہے وہ بھی جاری رہے. انشاءاللہ. مطلب ایک تجویز ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں مسئلہ ان کا حل ہو جانا چاہیے. اب تک کی معلومات کے مطابق دنیا میں ایسا کوئی ماسک نہیں ہے کہ جس میں بالوں کا سرے سے نہ ہونا ضروری ہو، کہ اگر بال ہیں تو وہ ماسک کام نہیں کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ داڑھی بہت لمبی ہو، اس وقت وہ ماسک صحیح طور پہ کام نہ کرے، یہ اس کا امکان موجود ہے. تو ایسے میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہلکی سی داڑھی رکھ لیں جس میں ماسک جو ماسک کے اندر آ جائے وہ داڑھی، تو وہ اس پر آپ سنت پر بھی عمل کر رہے ہوں گے اور آپ کا ماسک بھی استعمال ہو جائے گا. دنیا میں اب تک ایسا کوئی ماسک ہے نہیں جس میں لازماً شیو کرنا ہو. ہلکی سی داڑھی ہوگی، ماسک کام کرے گا. آپ ہاں اگر کوئی ویسے ہی جس طرح آج کل بہت سے ظلم اور ہو رہے ہیں، اس طرح اگر کوئی ظلم کرنا چاہے تو اس کا تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر صرف ماسک کا مسئلہ ہے تو ماسک کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے. جس سے بھائی موصوف اور سامعین کے سامنے ایک بہتر تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی. امید ہے کہ جو ہے بات سمجھ میں آئے، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرے، داڑھی بھی رکھے اور ماسک بھی استعمال کرے. یہ مسئلہ امید ہے کہ حل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. جی ذوالقرنین صاحب. اچھا، ایک مسئلہ تو اکثر مساجد میں جب تبلیغی والے آتے ہیں یا اکثر اوقات ہوتا ہے جناب کہ ہماری اولاد زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ امت زیادہ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فخر کریں گے. کہ میرا ماننا ہے کہ ہماری آخری امت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ تعداد میں تو زیادہ ہی ہوں گے، لیکن ہمیں کوالٹی پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ جن کی تربیت کر سکیں، تعلیم اچھی دے، معاشرے میں اچھے ہوں. اکثر اوقات نا وہ مجھ سے جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلے مسئلہ آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. ضرور. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ کبھی ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، بزنس ہے، ایون بہن بھائی، ماں باپ، تو جیسے قرآن میں ہے کہ آپ معاملہ کریں، 2 گواہ بنائیں اور لکھ لیں. لیکن رشتہ داروں میں کریں تو لوگ باتیں کرتے ہیں جی خونی رشتوں میں اعتبار نہیں، توبہ توبہ کیسا زمانہ آ گیا ہے. جبکہ جب ہم لوگ ملتے ہیں تو بہت محبت سے ملتے ہیں، جب علیحدہ ہونے لگتے ہیں تو بہت دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ جو قرآن میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے، اس میں کوئی شرم کا تو کیا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کیونکہ ماں باپ یا بہن بھائی اکثر یہاں سے ہم لوگ کوئی چیزیں بھیجتے ہیں گھر میں، یہاں خرچ ہو گئی، وہاں خرچ ہو گئی، ختم ہو گیا. اکثر ناراضگی ہوتی ہے جی میں نے تو آپ کو اس کے لیے بھیجا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو اگر لکھت پڑھت ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو جائے تو بہتر نہیں ہے کہ بعد میں دشمنیوں تک بات نہ جائے. صحیح بات ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی جواب ہے، دونوں سوالوں کا جواب آئے گا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا، پہلا سوال محترم کا کہ تبلیغی جماعت والوں سے یا کسی اور سے یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی لازماً مسلمانوں کی اولاد زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فخر کریں گے تعداد کے زیادہ ہونے پر. تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تعداد پہ زیادہ ہونے کا فخر ضرور ہے، لیکن جو افراد ہیں ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح پرورش وہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ صرف تعداد بڑھائی جائے. جی صاحب، اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب دلائل پر غور کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح فرمایا کہ فإنی مکاثر بکم الامم، کہ میری اپنی امت کی اکثریت پر یا بڑی تعداد ہونے پر مجھے قیامت کے دن جو ہے فخر محسوس ہوگا، یا اباہی بکم الامم،
تو یہ دونوں الفاظ احادیث میں ہمیں ملتے ہیں جی. اور دوسری طرف جو ہے احادیث میں یہ بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ اولاد کی بہتر تربیت کی جائے تو دونوں کے آپس میں جو ہے تعارض نہ لایا جائے. بے شک بہتر یہ ہے کہ اگر والدین کے پاس استطاعت ہے تو بے شک جو ہے زیادہ اولاد کو جنم دیں، لیکن یہاں پر جس بات سے روکا گیا ہے بھائی وہ ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا. یہ جو سورۃ الاسراء کے اندر جو بتایا گیا کہ اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، اسے گناہ کبیرہ جو قرار دیا گیا، کہ لوگ عام طور پر جو ہے روزی کے ڈر سے کہ اگر بچے ہمارے گھر میں زیادہ ہوں گے تو روزی کی کمی ہوگی، تو اس ڈر سے جو ہے اگر لوگ قتل کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر تربیت کی خاطر اور اپنی بیوی کی صحت کی خاطر اگر بچوں میں مسافت رکھی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ گیپ دیا جاتا ہے کچھ سال کا، مثلا اس میں کوئی حرج نہیں. قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، جرم ہے اور انسان کو نقصان پہنچانے والا کام ہے. لیکن اگر اولاد کی تربیت کسی سے مشکل ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے اگر بچے اور بچے کے درمیان جو ہے مدت میں فرق اگر رکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور عالم ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ اسلام لازم نہیں کرتا کہ ہر سال عورت جو ہے بچوں کو جنم دے. اگر کسی کے پاس جو ہے بچوں کی تربیت میں مشقت ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ہوا نہیں کہ ابھی گود میں ہے، دودھ کا حق مکمل نہیں ہوتا، پھر ایک اور حمل ہو جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے مسلسل ہونے سے کہ ماں باپ کے لیے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو غریبی اور فقر و فاقے کے ڈر سے جو ہے اس طرح کرنا، اولاد کے درمیان فرق رکھنا جو ہے یعنی زیادہ مدت کا فرق رکھنا، اس سے تو منع کیا گیا. ورنہ جو ہے اگر آپ تربیت کے لحاظ سے اگر مدت میں فرق رکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ آپ بچوں کو ماشاءاللہ جنم دیں، صحت ساتھ دے رہی ہے، قوت ساتھ دے رہی ہے، تربیت کی جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے، اگر کوئی زیادہ اولاد کو جنم دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اور ان دونوں کے آپس میں تعارض نہ رکھیں، اور سے بھائی مسلمانوں کے آپس میں جو ہے اس طرح اجتماعیت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد ماشاءاللہ زیادہ ہے اور ان کے پاس تربیت مشکل ہو رہی ہے تو پھر مالداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بچے زیادہ ہیں، ان کی تربیت میں آپ کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، ہم ان کے لیے مدارس کا، مراکز کا، تربیت کا اہتمام انتظام کروائیں گے. تو اس طرح کریں گے تو پھر اسلام کا فائدہ ہوگا، امت کا فائدہ ہوگا، اور ہم جو ہے اپنی ہی کمزوریاں دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی جو حالت ہو رہی ہے ایسی حالت جو ہے نہیں پیش آئے گی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں والدین کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، کچھ رقم یہاں پر جو گلف میں موجود لوگ ہیں وہ اپنے والدین کو یا بھائی بہنوں کو رقم بھیجتے ہیں، بعد میں ان پہ اختلافات ہو جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کے لیے رقم بھیجی تھی، آپ نے اس کو اپنے طور پہ خرچ کر دیا اور وہ کام ویسا کو ویسا پڑا ہوا ہے. اس میں اگر لکھ لیا جائے تو لکھنے کی بات کہی جائے تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے یہ کیسا خون ہو گیا، خون پانی سفید ہو گیا ہے کہ جو والدین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے، لکھے ہوئے پہ اعتماد کر رہے ہیں، زبان پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی صاحب، اس بارے میں جب ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ترجمے پہ غور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تاکیدی حکم دیا گیا صاحب ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ معاملہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھ لینے میں جو ہے تم لوگ سستی مت کرو کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی ہے کہ ایسے معاملات جو مالی معاملات، لین دین کے معاملات، چاہے وہ قرابت داروں کے آپس میں ہی کیوں نہ ہو، ضرور جو ہے لکھ لیے جائیں. لیکن بغیر لکھے بغیر بھی معاملات ہو جاتے ہیں، اسی لیے علماء نے اس حکم کو جو ہے مستحبات میں شمار کیا، لیکن اس پر عمل کرنے کے فائدے زیادہ ہیں اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور سے بھائی تربیت کی یہاں پہ ضرورت ہے. مثال کے طور پر جیسے
یہ بات جو ہے سمجھائی جائے، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کا حق جو ہے اس کو دیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب لکھنے کی بات آتی ہے، سب جو ہے خوشی سے راضی ہو جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات پر بار بار زور دیا ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی طویل آیت میں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ آپسی معاملات جو ہوتے ہیں، مالی لین دین کے معاملات، ان کو لکھ لیا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش عظیم کے اوپر سے یہ آیت آئی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے جو ہے یہ تاکید کر رہا ہے۔ تو اس بات کی تعلیم و تربیت جو ہے لوگوں کے، بڑے بچے سب کے دلوں میں ڈالی جائے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب صاحب جب ہم معاشرے پر غور کرتے ہیں تو تینوں مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں صاحب۔ مثال کے طور پر یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی اولاد نے، بیٹوں نے باہر سے پیسہ بھیجا، اس پیسے کو والدین نے الگ رکھا اور اس کے بعد جو ہے بیٹے کو امانت دے دی، چاہے رقم کی شکل میں چاہے جائیداد کی شکل میں۔ ایسے بھی لوگ جو ہے ٹیلی فون پر فون کر کے بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب یہاں سے پیسہ بھیجا گیا تو والدین نے پیسہ خرچ کیا، اور بیچارہ جو یہاں پہ موجود تھا جب گھر گیا تو دیکھا کہ پورے کا پورا پیسہ خرچ ہو چکا ہے، اور اسے افسوس ہوا کہ میں نے پیسہ بھیجا تھا اپنی شادی کے لیے اور آپ لوگوں نے میرا پیسہ ہی خرچ کر دیا۔ اور تیسری مثال ایسی بھی سنائی دیتی ہے، بلکہ معلومات میں آتی ہے کہ بیٹے نے پیسہ بھیجا اور اس کے بعد جو ہے والدین نے جو جائیداد تھی اسے جو ہے اپنے نام سے جائیداد خریدی، لیکن والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، اور اس کے بعد پھر والد یا والدہ کے انتقال، پھر یہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ جائیداد تو جو ہے والد یا والدہ کی تھی، اس میں پھر پورے دوسرے بھائی بہن بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ ایسے تمام بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو مسلمان چونکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اور دنیا میں آپس میں رشتہ داروں ہی میں اس طرح الجھتے ہوئے رہیں گے تو پھر جو آنے والی جو اہم زندگی اس کی تیاری کب کریں گے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ دنیا ہی میں پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں بالکل صاف رہیں۔ اور صاحب اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور یہ میری امانت ہے، میرے نام سے آپ جو ہے محفوظ رکھیں، اور اسی طرح جو ہے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے یا آپ کے نان نفقے کی یہ رقم ہے، آپ اسے خرچ کر لیں، باقی جو رقم ہے اتنی جو ہے وہ میری امانت ہے، آپ محفوظ رکھیں یا پھر بینک میں آپ محفوظ کر کے رکھیں۔ اس طرح سمجھانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس طرح نہ کرنا جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے جی صاحب، لکھنے کے حوالے سے، جب ہم جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی، اس میں تو دین کی بات ہو رہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لأجل مسمى فاكتبوه، لأجل مسمى فاكتبوه، کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایک دوسرے سے قرضہ لے رہے ہو ایک مقررہ مدت کے لیے، اس کو لکھ لیا کرو۔ جب ہم بڑی رقم قرضہ کسی کو دے رہے ہیں، اس کا لکھا، وہ عام طور پر لکھا بھی جاتا ہے، لیکن روزمرہ کے معاملات میں آج اس کو 100 ریال دیے، اسے 100 ریال لے لیے، اسے 50 ریال لے لیا، اسے پھر بعد میں دے دیں گے، یہ نہیں لکھا جاتا، اور اس کے نہ لکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، یعنی اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں بھی اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ابا جی کے ساتھ مل کے کوئی بھی کاروبار اس کی تفصیلات بھی لکھ لینی چاہیے کہ اس میں فائدہ سب کا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی رقم بھیجی ہے، والد صاحب کے نام یا امی کے طرف رقم بھیجی ہے، اور اپنے طور پر آپ نے سوچا کہ میرے یہ رقم وہاں جو جائے گی تو پھر یہ اس میں یہ کام آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، اور وہ ان کو نہیں پتا اس کا، تو والدین تو پھر یہی مطلب لیں گے نا کہ آپ نے ان کو اخراجات کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے دی ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر لیں گے۔ تو ایسے میں ان کو بتا دینا، ان کے نالج میں لے آنا، چاہے وہ آپ ٹیکسٹ کے ذریعے بھیجیں، اطلاع دیں، یا ٹیلی فون پہ اطلاع دیں، یا خط لکھیں۔ خط لکھنے کا آج کل اتنا زیادہ رواج نہیں، تو اس کے لیے وہاں پر لکھنا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو انفارم کرنا ضروری ہے کہ انفارم تو کیا جائے کہ آپ کے اپنے طور پہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے اختلاف کی۔ لیکن جہاں تک آپ یہ دیکھیں، آپ پیسہ بھیجتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں وہاں کوئی زمین خرید لوں، کوئی پلاٹ خرید لوں، کوئی مکان بنا لوں، کچھ اس طرح، تو اس معاملے سے دوسروں کو، جن کو آپ رقم بھیج رہے ہیں، ان کو آگاہ کیجئے، چاہے تحریر کی شکل میں ہو یا زبانی شکل۔ اس کے بعد پھر جو مکان لیا جائے گا تو اس کی لکھت پڑھت ہوگی، وہ ساری چیز جتنی زیادہ باتیں ہوگی، تو اس میں ہر معاملے میں یہ کہنا کہ نہیں لکھنا ہی ضروری ہے، یہ ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا حقوق ہے۔
جس سے بھائی واضح ہو جانے کی وجہ سے جو ہے دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی رقم کس کام کے لیے آپ نے بھیجی ہوئی ہے. جس بالکل انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. علیکم. السلام علیکم جی. سر میرا نام محمد حشمت ہے. محمد حشمت جی بھائی. سر پہلے تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کوشچن آنسر یہ فرائیڈے کو چلتا ہے جی بھائی، تو یہ اس کی ریکارڈنگ آپ کسی اور کرتے ہیں؟ اور جی ہفتے میں 2 دن مزید یہ ریپیٹ ہوتا ہے. ایک تو جمعے کے دن ہی ہوتا ہے، یعنی جمعے کی نماز کے بعد، اور ایک پھر منگل کے دن رات میں شاید 10 ساڑھے 10 کے قریب منگل کے دن بھی ریپیٹ ہوتا ہے یہ پروگرام. سوال کیا ہے آپ کا بھائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ کمپنی میں، جیسے ہماری کمپنی ہے، اس میں میڈیکل جو ہے مطلب کمپنی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل پہ پورا خرچ دیتے ہیں. تو ابھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انشورنس کروا دیا ہے. اوکے. انشورنس میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو پہلے یہ لوگ 25% یا کچھ چارجز ہم لوگ کو پے کرنا پڑتا ہے، باقی جو ہے کمپنی پے کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ نہیں بس انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. شد بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا. اس سے اس بارے میں ہم جو بات بتا سکتے ہیں کہ تامین یا پھر جو انشورنس کا جو طریقہ ہے، یہ جو ہے آج دور حاضر میں نیا طریقہ بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے پیارے نبی کے دور سے تکافل کا طریقہ جو ہوا کرتا تھا کہ کوئی جو ہے محتاج ہوتا، ضرورت مند ہوتا، تو مالدار جو حضرات ہوتے وہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے. اور آج بھی جو ہے تکافل کے نام سے بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ کام کرتی ہیں، تو ان میں جو ہے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انشورنس کی کمپنیز کے اندر چونکہ قباحت ہے، اور یہ کمپنیز جو ہے لوگوں سے پیسہ لے کر سود پہ استعمال کر کے پھر اسی کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو اس کے جو شامل ہونے والے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، کلائنٹس کو، اور کچھ حصہ وہ کھا جاتے ہیں. اس وجہ سے علماء نے جو ہے انشورنس کے طریقے سے منع کیا ہے. اب جہاں تک جس مقام پہ آپ کام کر رہے ہوں وہاں پہ کیا آپ کو یہ ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ آپ انشورنس کے اندر شامل ہو جائیں، تو اختیاری ہے یا پھر اضطراری ہے؟ اگر اختیاری ہے تو پھر آپ اس میں حصہ نہ لیں، اور اگر مجبوری ہے کہ لازماً آپ کو اس میں شریک ہونا ہی ہے تو پھر آپ کے لیے کمپنی کی طرف سے مجبوری ہے، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جہاں تک یہ جو آپ کچھ رقم آپ ادا کرتے ہیں، باقی رقم جو ہے کمپنی آپ کی طرف سے ادا کرتی ہے. تو اگر یہ کمپنی کی طرف سے ذمہ داری آپ کے لیے لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی آپ جس کمپنی کے تحت کام کر رہے ہیں تو کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے سے آپ الاؤنس سمجھ سکتے ہیں، یا پھر کمپنی کی طرف سے آپ کی مدد یا تعاون اسے سمجھ کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کمپنی اپنے ذمے یہ معاملہ لے رہی ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں نظر آتا ہے. جسے یقیناً نہیں ہے. جسے اگر کمپنی 100% دے رہی ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ آپ وہاں جاب کر رہے ہیں، گویا کہ وہ آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ ہے جو آپ کو کمپنی اس شکل میں دے رہی ہے. اور اگر وہ کہتی کہ نہیں ہم صرف 75% دیں گے، 25 آپ دیں، تو پھر آپ وہ دے دیجئے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کے لیے لازمی نہیں ہے، اگر کہیں کہ نہیں آپ کو آپ کی مرضی ہے، کرانا چاہیں تو کرا لیں، اور اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا، یہ بینیفٹ ہوگا، یہ بینیفٹ ہوگا، اگر آپ نہیں کراتے تو پھر آپ کو سارے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے. اور آج کل کے حالات میں میڈیسن اور علاج معالجہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سستا نہیں ہے. اتنی آپ کی تنخواہ نہیں ہوگی جتنی وہ ایک دفعہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے میں وہ آپ کا جیب کاٹ لیں گے. تو اس لیے جو مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں نا، ان کی بنا پر آپ انشورنس کرا سکتے ہیں، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ انشورنس کے بجائے تکافل کے طریقے کو زیادہ، یہاں قطر میں ہے تکافل کا طریقہ یہاں پر فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے. زیادہ بڑے پیمانے پر تو انشورنس ہی ہے. ابھی یہ بھی زیادہ پھیل جائے، زیادہ عام ہو جائے تو یہ پھر اسلام کے عین مطابق ہو جائے گا. اس میں ذرا
शक वाली बात तो है, तो लेकिन वहाँ चूंकि आपकी मजबूरी आ जाती है, इसलिए आप उस मजबूरी के उसमें अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, आप उस रुख़सत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी सर भाई। और अब हम अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भी काटने के आवाज नहीं आ रही, बहुत आखिर कर दी। क्या नाम भाई? अतीकुर रहमान। जी अतीकुर रहमान, सवाल बता दें। जी मेरा सवाल है सर, जैसे लोग इंतकाल कर जाते हैं तो कब्र पे जाते हैं, तो उनको मिट्टी देना जरूरी है या उनके हक में दुआ करना? लोग कहते हैं कि मिट्टी दो पहले। अच्छी बात है। तो और कौन सी दुआ? अच्छा, ये आप वहाँ तदफीन के वक्त की दुआ के बारे में पूछ रहे हैं? उस वक्त क्या? जी नहीं, मतलब हम लोग तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं। आप जब मिट्टी देने की बात करें तो यहाँ बैठ के मिट्टी थोड़ी देते हैं। नहीं, जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पे तब। अच्छा, जब आप जाएंगे तो उस वक्त तक मिट्टी दी जा चुकी होगी, इसलिए वो भी मसला नहीं होगा। जी, तो लोग बोलते हैं कि मतलब मिट्टी देना नहीं, मिट्टी देना एक मसला है, बिल्कुल है, उसकी वजाहत हो जाएगी। लेकिन पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आपके जहन में उलझन क्या है कि आप यहाँ से जाएं, वहाँ एक साहब आज से 1 साल पहले फौत हो गए थे, आप उनके बाद गए हैं, अब आपको मिट्टी देना वहाँ लाजमी है, आप उनके कब्र में मिट्टी उसको देंगे, ये पूछना चाह रहे हैं, या ये कि उस वक्त हमें क्या दुआ करें? जी, दुआ के लिए भी और मिट्टी भी देना जरूरी है या नहीं, बस दुआ? चलिए फिर, मैंने अपनी बात थोड़ी सी वजाहत चाही थी, लेकिन आपके शायद उस तक नहीं पहुंच पाए। इंशाल्लाह भी जवाब आएगा। और कोई सवाल है तीक भाई? जी नहीं, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, फी अमानिल्लाह। जी मौलाना, क्या जवाब दीजिएगा? जी साहब भाई, मौसूफ के सवाल को समझने की कोशिश करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर मिट्टी देने से मुराद ये है कि जनाजे में शिरकत करना, तो फिर इसकी तो फजीलत आई है कि अगर कोई मुसलमान जो है जनाजे में शिरकत करता है और उसके बाद नमाज पढ़ने की हद तक वो शिरकत करता है, तो उसे जो है 1 क़ीरात के बराबर यानी 1 पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है नमाज जनाजा के साथ कब्रिस्तान तक जाता है, तदफीन मुकम्मल होने तक जो है वो वहाँ पे मौजूद रहता है, तो उसे जो है 2 क़ीरात के बराबर यानी 2 पहाड़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो ये तो बात बताई गई। और जहाँ तक अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तदफीन के वक्त, तमाम लोग जो है मिट्टी डालते हैं, तो फिर आप भी उनके साथ शरीक व शामिल हो जाएं, जैसा कि प्यारे नबी के अमल से ये बात साबित होती है कि आपने भी जो है मय्यत की तदफीन के मौके पर आपने मिट्टी डाली थी, तो आप इस तरह करके सवाब कमाएं। तो ये भी सवाब का काम अगर मुस्तहब है, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है 100 आदमी शरीक हाजिर हो गए, सब के सब कहेंगे कि जो है ये फ़र्ज़ है, हम भी डालेंगे, तो फिर वहाँ पे यानी सबके यानी मय्यत के करीब लोग कैसे जाएंगे? तो इसे उलमा ने मुस्तहब के तौर पर शुमार किया है। वैसे से भी यहाँ पे हम कतर में माशाअल्लाह अबू हमूर में देखते हैं कि कुछ लोग मिट्टी देते हैं और दूसरे लोग दूर रहते हैं। बाकी जो वहाँ पे काम करने वाले लोग जो गाड़ी होती है, जो शवल वगैरह जिसे कहते हैं, उसके जरिए जो है मिट्टी ऊपर जो है डाल दी जाती है, तो एक ही मजदूर जो है पूरे का पूरा काम मुकम्मल कर देता है। तो मिट्टी डालना बेशक सवाब का काम है, लेकिन ये वाजिबात में शामिल नहीं होता। और जहाँ तक से भाई दुआ करने का मामला, जो लोग वहाँ पे गए हों, हाजिर हों, वो लोग जो है वहाँ जाके दुआ करें। और अगर कोई शख्स तदफीन में जो है यानी तदफीन के मौके पर वहाँ पे जा नहीं सका, तो दूर से आप तदफीन के वक्त, तदफीन के बाद कभी भी जो है अपने घर पे बैठकर भी दुआ मांग सकते हैं। अब दुआ मांगने का तरीका जो है, जैसे प्यारे नबी ने हमें जो दुआ सिखाई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे और तमाम मुमिनीन की मग़फ़िरत फरमा दे। आप ये दुआ भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो है जो मय्यत आपके जहन में है, उनका नाम लेकर भी कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन पर रहमत नाजिल करे, उनके लिए क़ब्र के सवालात आसान कर दे, क़ब्र को अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को जो है जन्नत की क्यारी बना दे, एक बाग़ बना दे, और जो है उनको क़ब्र के अज़ाब से बचा ले। इस तरह आप जो है अपने घर पे बैठकर या वहाँ पे अगर हाजिर हो मय्यत के सामने यानी क़ब्र के पास, तो किसी भी मौके पर आप जो है यानी कोई भी सूरत हाल हो ये दुआ मांग सकते हैं। जैसे भाई या यहाँ से जाएं तो वहाँ पर कब्र पे जाके
اور اس وقت بھی دعا وہاں کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس ہو چونکہ وہ تو بہت دیر ہوگی اب کیا جانا, اب گھر پہ بیٹھ کے کریں, نہیں, وہاں قبر پہ جا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. جی بالکل صاحب ہے, یعنی تدفین کے موقع پر نہیں تھے, اس کے بعد آپ گئے تاخیر سے, وہاں بھی جا کر دوبارہ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں. بالکل یعنی سہولتیں موجود ہیں اور اس کا راستہ ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے, مسنون طریقہ ہے یہ بھی مسنون ہے. اب ہم اگر ٹیلی فون کال کا سلسلہ روک لیں اور اس کے بعد پھر ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف, کیونکہ ایس ایم ایس کے سوال کئی دفعہ ان کا عرصے سے وہ بہت زیادہ پوسٹ پون ہو رہے ہیں. تو 39 نمبر سے سوال ہے کہ عشاء کی وتر نماز میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سے اس بارے میں مختصر بات یہ کہیں گے احادیث کی روشنی میں کہ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ مستحب ہے, یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ دعائے قنوت کیا رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا رکوع کے بعد, اس کے بارے میں جو ہے دو تحقیقات پائی جاتی ہیں. اور جہاں تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے تب تو جو ہے الگ سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی جیسے ہی آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد جو ہے آپ نے کہہ دیا, دعا پڑھ لی, اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھ لیں. اس طرح دعائے قنوت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ پیش آتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھ رہا ہو, تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لی, قل واللہ کی سورت پڑھ لی, پھر اب اگر دعائے قنوت پڑھنا چاہیں, ایسے موقع پر بعض علماء نے اس بات کو مستحب بتایا ہے کہ جیسے حضرت عمر, حضرت علی, حضرت برا بن عازب بن صحابہ کے نام سے روایت پیش کی جاتی ہیں کہ وہ حضرات تکبیر کہا کرتے تھے. لیکن ان روایات کو امام شافعی, امام احمد بن حنبل, شیخ البانی, ان علماء نے جو ہے مستند نہیں بتایا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہہ کر یعنی تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ اس طرح کیا جائے. دیگر علماء کہتے ہیں کہ بغیر تکبیر کے بھی اگر آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تحقیق پیش کی کہ رکوع سے پہلے یہ تلاوت کا وقت ہوتا ہے, رکوع کے بعد یہ دعا کا وقت ہوتا ہے, اسی لیے انہوں نے رکوع کے بعد دعائے قنوت کو زیادہ بہتر بتایا ہے. جی سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور 36 نمبر سے سوال ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی یہاں دوحہ میں پیدا ہوئی ہے, کیا میں اپنے ملک میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ دادا دادی وہ عقیقہ کریں گے, میں تو اپنی فیملی کے ساتھ یہاں ہوں. جس سے عقیقے کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں کہ عقیقہ جو ہے اسے بعض علماء نے واجب, بعض نے سنت یا موقدہ قرار دیا. اور اس کے بعد بخاری میں سلمان بن عامر سے جو حدیث مروی ہے کہ عقیقہ جو کیا جائے بچے کی طرف سے جو ہے جانور کو ذبح کیا جائے, اس کے جو بال ہیں ولادت کے بال ان کو اتارا جائے. اسی طرح ترمذی, ابو داؤد میں حضرت عائشہ, حضرت سمرہ بن جندب, حضرت ام کرز, ان صحابہ سے جو مروی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے, سر کے بال منڈوائے جائے, لڑکی ہو تو 1 بکرا اور لڑکا ہو تو 2 بکرے جو ہے ذبح کیے جائے اور اس نو مولود کا نام رکھا جائے. تو یہ تمام جو ہے عقیقے میں یہ احکام شامل ہوتے ہیں. اور جہاں تک سے بھائی کہ جہاں پہ لڑکا یا لڑکی موجود ہو اسی جگہ پر عقیقہ کرنا یعنی جانور ذبح کرنا یہ افضل ہے کہ نہیں, تو معاملہ افضلیت کا ہے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر بچہ جہاں پہ ہے اسی جگہ پر اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے, کیونکہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہاں کے لوگ یعنی اس گوشت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس نومولود کے حق میں دعائیں دیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہے تو آپ کسی اور مقام پر بھی جو ہے پیسہ بھیج کر عقیقہ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عقیقے کا مطلب صرف پیسہ بھیجنا نہیں ہے, اس کے اندر جانور ذبح کرنا یہ بھی بات شامل ہے. آپ اگر عقیقے کے لیے رقم اپنے یعنی بچے کے دادا دادی کے پاس بھیجتے ہیں مثلا تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے لڑکا ہو تو 2 بکرے, لڑکی ہو تو 1 بکری اس کو ذبح کریں, اس کے بعد گوشت خود بھی کھائیں, دوست احباب میں تقسیم کریں اور جو فقراء مساکین ان کے پاس بھی صدقے کے طور پر بھیجیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بے شک عقیقہ جو ہے لڑکا جہاں پہ ہے وہاں پہ کرنا جو ہے افضل ہے, لیکن اگر کسی اور مقام پہ عقیقہ کیا جاتا ہے یعنی جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, بالکل اس بات کی اجازت ہے جیسا کہ علماء نے تحقیق پیش کی ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا 6 سال کا بیٹا ہے, فرماتے ہیں وہ بولتا نہیں ہے صحیح سے, بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کی کوئی دعا ہے؟ جس سے اس بارے میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بولنے کی طاقت ہے اسے جو ہے یہ انسان کے لیے نعمت کے طور پر عطا کیا ہے, اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سورۃ الرحمن کے اندر, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
تو یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے جو البیان فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے 2-3 باتیں پیش کی. ان میں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد جو ہے انسان کے پاس جو گفتگو کی طاقت ہے اسے اللہ تعالیٰ نے البیان کے طور پہ یہاں پہ ذکر فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر ایک انعام ہے، نعمت ہے. تو بے شک یہ ایک نعمت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات کسی کے پاس نہیں ہے تو بے شک یہ کمزوری تو ضرور ہے. جیسا کہ پیارے نبی جب دعا مانگتے تو آپ کی دعاؤں میں یہ بات شامل تھی، جیسا کہ ابن حبان کے اندر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الصمم والبکم، کہ اگر کسی یعنی بہراپن اور جو گونگاپن جو ہوتے ہیں تو ایسی بیماریوں سے، ایسی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے. تو یہ دعا آپ کیا کرتے تھے. تو بے شک یہ کمزوریوں کے طور پر یہ معاملہ شمار کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ بات پیش آئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ موصوف نے کہا کہ علاج کر رہے ہیں، علاج کو جاری رکھیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ تداو، کہ اے اللہ کے بندو علاج جاری رکھو، آپ علاج کروائیں. اب آتی ہے بات کہ دعا کے سلسلے میں سے بھائی، اب اس یعنی خاص طور پر اس مرض کے نام سے، اس بیماری کے نام سے الگ سے کوئی دعا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی خاص دعا ہمیں نہیں ملتی ہے. لیکن جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعاؤں کے سلسلے میں جو بات سکھائی ہمیں، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. تو آپ جو ہے اس دعا کو بھی آپ بار بار دہرا کر جو جس بچے کے بارے میں آپ اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں اس بچے کے اوپر آپ جو ہے دم کرتے رہیں. اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اس بچے کے ساتھ یہ کمزوری پیش آئی ہے، اس سے ناراض نہ ہو، اس بچے کو دوسرے بچوں کے مقابلے میں کمزور نہ سمجھے، کمزور نہ بتائیں. بلکہ بسا اوقات سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دوسری بہت ساری صلاحیتیں، دماغی، ذہنی، بصارت کی اور سماعت کی صلاحیتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ایک کمزوری معاشرے میں اگر کسی کے پاس پائی جاتی ہے، ایسے لوگ ناراض نہ ہوں. اور پیارے نبی کی طرف سے بشارت صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، بیماری، غم یا رنج وغیرہ ایسی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے الا کفر اللہ بہ من سیئاتہ، کہ اللہ رب العالمین اس مرض یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ماں باپ چونکہ صبر کر رہے ہیں اس پر ان کے گناہوں کی بخشش ہے، اور وہ بچہ بھی اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بخشش ہے. تو اس کو احساس کمتری نہ ہونے دیں بلکہ آپ اس کی ہمت افزائی کریں، دعا کرتے رہیں اور یہی کہیں کہ اللہ جو اس کی زبان کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری دور کر کے اسے جو ہے گفتگو کی طاقت عطا فرما. یہی انہی الفاظ میں آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں، علاج بھی جاری رکھیں. جی سے بھائی. جی جزاک اللہ خیرن. مولانا اس میں ایک ایسا خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں بولنا، سننا، یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان میں لکنت تھی، جس میں بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ دعا قرآن پاک میں آ گئی. ہم اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اگر اسے مانگا جائے. لیکن میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فرمان ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ مانگا کرتے تھے. تو دنیا کی حسنہ میں یہ بولنا، سننا یہ نعمتوں میں شامل ہے، قوت گویا یہ بھی اس میں شامل ہے، اس نیکی میں، بھلائی میں. تو اگر اس بات کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس نعمت سے نواز دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، بار بار یہ پڑھیں تو یہ دعا اس کے لیے کفایت کر جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ذہن میں خیال آیا. اگر آپ اس پہ صحیح بھائی بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرن، بہت پیاری بات تھی. بارک اللہ فیکم. اور اب مزید اتنی گنجائش نہیں مولانا کہ ہم ایک اور سوال لے کے اس پہ گفتگو کر سکیں، اس پہ بات چیت ہو سکے. حالات حاضرہ کے سامعین اس حوالے سے یعنی یہ ضرور عرض کرنا چاہیں گے کہ حالات جس تیزی کے ساتھ دنیا میں اور ہمارے اس علاقے میں بر صغیر میں بھی اور یہاں گلف کے علاقے میں بھی جس طرح سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان پر ذرا نظر رکھیے گا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیے. اور وہ لوگ جو منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ
پہلے دوسروں کے حوالے الزامات لگاتے تھے، اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو خود اس جرم میں ملوث ہے، یہودیوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں خود، اور اب ان کے بارے میں خود انہی کے اپنے اہلکاران جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ ہم اتنے سال پہلے اس کے فلاں کے کہنے پر ہم اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں. یہ ساری اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، ان پہ ذرا توجہ دیجیے گا اور پھر فیصلہ کر لیجیے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، کس کا ساتھ دیا جائے، کس کا ساتھ نہ دیا جائے. اس طرح ہم اپنی آخرت کو بنانے کے احساس کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھیں. یہ نہیں کہ ہم فلاں پارٹی سے یا فلاں پارٹی کا ہے اور ہم اس کے مخالف ہیں اور وہ ہم اس کی مخالفت کرنا چاہیں. نہیں، ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہوں وہ صرف یہ سوچتے ہوئے کریں کہ یا اللہ ہمارا آخرت میں بھلا کس معاملے میں ہے، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس کے ساتھ دینے میں ہے. ہم اس نیت سے ان سارے حالات پر نظر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری امت اسلامیہ کو اپنی رحمت سے نوازے اور اس کے موجودہ مسائل سے نکالے کہ بہت سنگین حالات ہیں. اس کے ساتھ پروگرام سے اب اجازت دیجیے محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام